अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, पनामा केस की समाअत के दौरान नून लीग के 7 से ज़ायद रहनुमाओं की तकरीरें पनामा सुप्रीम कोर्ट के बाहर हंगामा होते होते रह गया। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आवाम भूख, बेरोजगारी, सेहत की सहूलियात के फुकदान से तंग, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस के तज़ीन व आराइश के लल्ले तलल्ले, ये भी आपको बताएंगे। 18 साल बाद मर्दमशुमारी होगी, कैसे और कब, ये भी जानिएगा। नाज़रीन, शादी के बाद वालिद के ज़ेरे कफ़ालत नहीं, मरियम नवाज साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में आज भी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना पर जारी रहे। अलबत्ता अदालत के बाद नून लीग के रहनुमा बारी बारी मीडिया के सामने तकरीरें करते रहे। पहले दानियाल अजीज साहब, उसके बाद माइज़ा हमीद ने बात की, फिर ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक ने तबाह आजमाई की, और फिर तलाल चौधरी और मरीम औरंगज़ेब और दीगर ने तकारीर अपनी जारी रखी। हम तकरीर इसलिए कह रहे हैं कि अपनी रायज़नी के बाद ये रहनुमा रिपोर्टर के सवालात से गुरेज करते रहे। पहले ये सुन लीजिएगा कि आज उन सब में कुछ। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किसी किस्म की कोर्ट से इस्तिस्ना मांगी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहते हैं इस्तिस्ना मांग रहे हैं, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। तो ये सारा सिलसिला जो है ना, अब एक और डिजास्टर की तरफ जो है इमरान खान साहब जा रहे हैं, कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। खान साहब, वो पार्लियामेंट जिसे आप बेकार कहते थे, आज उसी का सहारा ढूंढ रहे हैं। और ये भी अल्लाह की शान है कि आज उस पार्लियामेंट में की गई तकरीर को आप सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्यों नहीं लाते मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत? सुप्रीम कोर्ट में आना आता है, तकरीरें करनी आती हैं, भाषण देना आता है, लंबी लंबी छोड़नी आती है, सबूत देने नहीं आते। आज वज़ीर-ए-आज़म के वकील मखदूम अली खान का कहना था कि सदर वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना हासिल है। आर्टिकल 19 के तहत हर शख्स को इजहार राय की आज़ादी भी है, जिस पर जस्टिस खोसा ने कहा कि मखदूम अली खान को ये याद दिलाते हुए कि आपके दलाइल और केस आर्टिकल 19 के ज़िम्मे में नहीं आते। उन्होंने कहा कि अपने दलाइल को केस तक महदूद रखें। पनामा केस में मियां साहब के वकील के हैरान कुन दलाइल के वज़ीर-ए-आज़म के लिए इस्तिस्ना ना मांगने का दावा, लेकिन साथ ही साथ दलाइल का सारा जोर पार्लियामेंट में तकरीर को अदालती कार्रवाई से मुस्तस्ना करार देने पर लगा रहा। मखदूम अली खान साहब का कहना था कि हर रुकन पार्लियामेंट की तरह वज़ीर-ए-आज़म को भी आइन के आर्टिकल 66 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पार्लियामेंट में उनकी तकरीर पर किसी अदालत में सवाल नहीं उठ सकता। जस्टिस को ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत कानून की तशरीह की गर्ज से तकरीर का जायजा ले तो ये खिलाफ वर्जी नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म का मुकदमा सिर्फ तकरीर की बुनियाद पर नहीं लाया गया। जस्टिस शेख अज़मत सईद बोले कि इल्ज़ाम है कि वज़ीर-ए-आज़म की तकारीर और दस्तावेज़ात के मौक़िफ़ में फ़र्क है। वज़ीर-ए-आज़म के लिए अलग से अहलियत का कोई कानून नहीं है। आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक़ बतौर रुकन असेंबली होता है। बेंच सरबराह ने इस्तफसार किया कि मखदूम साहब बच्चे सच बोल रहे हैं या बाप, जिस पर मखदूम अली खान साहब ने जवाब दिया कि ऐसी सूरत हाल पर तो भी वालिद पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ नहीं हो सकता। अब जस्टिस खोसा ने तस्लीम किया कि वेल टैक्स कानून के तहत 4 साल से पुराना केस दोबारा नहीं खुल सकता। इस सब पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मियां महमूद रशीद इंसाफ के रहनुमा, और साथ ही साथ नून लीग से हमारे साथ मौजूद है रमेश कुमार साहब। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे क़य्यूम सोमरा साहब। रमेश कुमार साहब, पहले जरा आपसे आगाज़ करते हैं, क्योंकि कल भी ये बाज़गश्त रही कि इस्तिस्ना की इस्तदा की जा रही है। आप लोग की जानिब से कहा गया कि नहीं, हम इस्तिस्ना की इस्तदा नहीं कर रहे, सिर्फ मेंशन किया गया है। लेकिन आज फिर हमने कोर्ट में देखा कि ये बातें की गई और आर्टिकल 66 के बजाय 248 के तहत इस्तिस्ना मांगी जा सकती है, ये भी कहा गया। तो इमरान खान साहब के इस एतराज़ का थोड़ा जवाब दे दीजिएगा। हाँ, शुक्रिया महरीन। पहले तो मैं ये कहूँगा, मैंने आपके और मुख्तलिफ टीवी चैनल के प्रोग्रामों में ये भी बात की है कि जो कोर्ट के अंदर जो बातें होती है और उन चीज़ों को बाहर जो है वो इस तरीके से उछलाया नहीं जाए, वो हम दोनों के लिए बेहतर है। मगर होता ये है कि फवाद चौधरी साहब, ये तो फिर आप अपने पार्टी के लोगों को बताएं ना, चलती रहती है। उसके बाद बाहर आके मैं आता हूँ महरीन, उसके ऊपर आता हूँ। आपने आज जो हमारे लोगों की जो बातें बताई है कि उन्होंने गुस्सा दिखाया है, उन्होंने ये बातें की, क्यों की? इस वजह से कि जैसे वक्फा शुरू हुआ, आके वालों ने भाई आर्टिकल 248 के तहत मांग लिया, इस्ना मांग लिया, अब उसके छतरी के पीछे छुपना चाहते हैं, अब 66 के थ्रू मांग लिया। ये जो चीज़ें होती है, जब अगर ऐसी चीज़ें हमारे में होती, अगर हमारे कपड़े के ऊपर अगर दाग होता, तो मैं समझता हूँ हमें सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हमारे पास भागने के रास्ते बहुत थे। हम ये आर्टिकल 148 के तहत, 148(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार भी नहीं देते कि आप आएँ और इस किस्म की आप आगे प्रोसीडिंग करें।
ہم نے جب آدمی کلیئر ہوتا ہے صاف ہوتا ہے تب ان چیزوں میں جاتا ہے. مگر پھر بھی سپریم کورٹ جو بھی کر رہی ہے جیسے وہ سیٹسفائی ہوگی ہم ان کے ساتھ تعاون کریں, یہ ان کے ساتھ تعاون کریں. اب یہ ایک تو پروف دے نہیں سکتے, مگر باہر آ کے ان چیزوں کو ایسے اس طریقے سے پیش کرتے ہیں تو پھر آدمی جب ایک اس لیول پہ پرائم منسٹر ہو, تیسری مرتبہ پرائم منسٹر ہو, کپڑے کے اوپر داغ بھی نہیں ہو, مگر جب ایسے الزام لگتے ہیں تو پھر ان کو غصہ برابر آتا ہے. پھر خواجہ سعد رفیق بھی بولتا ہے, پھر دانیال عزیز بھی بولتا ہے کہ بھئی یہ آپ اس قسم کی ایک تو آپ نے ثبوت نہیں دیے, اور دوسرا جو ہے وہ آپ ایسی آج غصہ کچھ زیادہ نہیں تھا, مطلب یہ غصہ تو کافی دیر سے ہی آیا ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کو, لیکن آج جس طرح کا ریاکشن دیا گیا, کافی شدید ریاکشن, آپ نے دیکھا تھا خواجہ صاحب کس طرح سے بول رہے تھے, بہت اونچا اونچا بول رہے تھے, کافی غصہ دکھائی دے رہا تھا. کوئی خاص وجہ آج کے دن کی؟ نہیں, اس کی کوئی, دراصل خواجہ صاحب تو ویسے کم آتے ہیں اور دوسرے لوگ آتے ہیں. خواجہ صاحب نے آج غصہ اس وجہ سے کیا کہ جیسے چل رہی تھی انہوں نے پرائم منسٹر نے بتایا ضرور ہے کہ بھائی آرٹیکل 66 کے تحت بھی اتنا ہوتی ہے تو, مگر ہم نے مانگی نہیں ہے. جب ہم نے مانگی نہیں کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو, اور انہوں نے بات آگے باہر سارے لیڈر آگے کھڑے ہو گئے. 248 کے تحت استثناء مانگ سکتے ہیں, یہ بھی آپ لوگوں نے کہا. آزادی رائے کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے بات کی, آرٹیکل 19 کا جب ذکر کیا تب بھی عدالت نے تنبیہ کی کہ آرٹیکل 19 کا اطلاق اس کیس پہ نہیں ہوتا ہے. باہر جو اس کی کلپیں آپ نے نہیں دکھائی, وہ کلپ دکھاتے کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے یہ کہا کہ آج وہ اس چھتری کے نیچے چھپنا چاہتے ہیں, آج انہوں نے جو استثناء مانگ لیا ہے, یہی تو بات تھی. لوگوں کو کبھی 3 جنوری کو 4 جنوری کو ہیئرنگ ہوتی ہے, 3 جنوری کو پیپر پھڑکاتے ہیں کہ ہمارے پاس پروف آ گئے, بس کل جو ہے وہ پرائم منسٹر کو یہ ہو جائے گا. وہ پروف آخر تک نہیں آئے. اور آج اگر یہ ایک پرسیپشن جو لوگوں کو دیتے ہیں, ہمیں اس پرسیپشن کے اوپر اعتراض ہے. ہمیں احترام ہے سپریم کورٹ کا. ہم کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہوگا ہم اس کو دل و من و من ہم اس کو قبول بھی کریں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ چونکہ ہار رہے ہیں, غصہ آپ لوگ کا بڑھتا جا رہا ہے, اس لیے اتنے زور و شور سے آپ لوگ آ کے باہر تقریریں کر رہے ہیں. ہم نے دیکھو ہار اور جیت کی ابھی نہیں ہے. ابھی تو یہ آرگیومنٹ چل رہے ہیں کہ آج ہم ان کی طرح مایوس ہو جائیں کہ ان کے وکیل نے نہیں, بخاری نے کہہ دیا کہ وکیل نہیں ہارتا, میرا موکل ہارتا ہے. تو اگر یہ بات ہے تو پھر پی ٹی آئی ویسے ہی ہار چکی ہے, کیونکہ ان کے وکیل بھی جو بڑے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری پٹیشن نہیں تھی, حامد خان کی پٹیشن تھی, اس نے یہ ساری بنائی تھی, اور یہ وکیل نہیں ہارتا ہے, موکل ہارتا ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں, مگر ہم نے تو ان چیزوں کو نہیں اچھلایا. ان کی پٹیشن ہی اور ہے, انہوں نے پٹیشن میں تو یہ کہا ہی نہیں, وزیر اعظم صاحب کی تقریر کا تو ذکر ہی نہیں کیا, نمبر 1. نمبر 2, جو آج ساری کارروائی ہوئی اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجیے گا, جو ان کی طرف سے دلائل دیے گئے اور جس طرح سے عدالت کی طرف سے ریمارکس ہے, یہاں تک کہ آخر میں یہ بھی پوچھ دیا گیا کہ آپ لوگ اس کیس کے بارے میں بھی آپ کوئی بات کریں گے, دلیل دی جائیں گی, اس بارے میں بھی کوئی ذکر کیا جائے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا, پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ اس قدر زیادہ فرسٹریشن ہے مسلم لیگ نون کے جو تمام وہاں پر وزراء تھے اور ان کے جو ترجمان تھے, ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ابھی پرسیپشن کی بات رمیش کر رہے تھے, پرسیپشن تو پورے پاکستان میں یہ بن چکی ہے کہ یہ لوٹ کا مال باہر لے کر گئے تھے, اور اپنی ان پراپرٹیز کو اب مان لینے کے بعد کوئی منی ٹریل یہ نہیں دے سکے اب تک. یعنی پچھلا جو بینچ بنا تھا اس کے سامنے بھی, اور ان کے وکیل بھی وہ چلے گئے شیخ اکرم صاحب, اور اب بھی جو باتیں وہاں ہو رہی ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ نواز شریف ایز اے پرسن یا ان کی فیملی کے اوپر کیس ہے. ساری اسٹیٹ آرگنز, تمام وزراء اور ریاستی ادارے وہ نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیسے وہاں پہنچ گئے؟ دس از انفیئر. کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. وہ تو کہتے ہیں محمود صاحب کہ ہم تو پارٹی کے کارکن بھی ہیں نا, پہلے پارٹی کے کارکن ہوں, یہ وزارتوں سے استعفے دیں, گاڑیاں واپس کریں تو پھر پارٹی کو کارکن بن کے آ جائیں. لیکن سارے وزیر, انہیں کوئی اور دین دنیا کا کام نہیں ہے. نواز شریف کی چوری کو چھپانے کے لیے اور اس کے ڈیفنس میں یہ باتیں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اخلاقی طور پر تو یہ لوز کر چکے ہیں. یہ جو ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی آج, اور جو جس طرح سے یہ غضبناک طریقے سے آوازیں نکال رہے تھے سارے, انہیں اپنا انجام بالکل دیوار کے اوپر لکھا نظر آ رہا ہے کہ اب یہ بالکل کرپشن کے اندر یہ فیملی ہمیشہ کے لیے یہ سیاست سے آؤٹ ہونے جا رہی ہے. آج مریم نواز نے جو جواب نامے جمع کروائے ہیں,
کہ میں تو جی جب سے میری شادی ہو گئی تھی میں تو زیر کفالت نہیں ہوں. اور ٹی وی کے اوپر پوری دنیا نے دیکھا ثنا بچہ کے ساتھ وہاں پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ پوری دنیا میں کیا میری تو ملک کے اندر بھی کوئی جائیداد نہیں اور میں تو اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. اب کون سی بات سچ بندہ مانے؟ نواز شریف پارلیمنٹ کے اندر ایک بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ گلف سٹیل مل اور یہاں سے دبئی اور وہاں سے جدہ اور یہ جی پوری منی ٹریل ہے, یہ اس کی تفصیلات ہیں. بھئی کون سی بات بندہ مانے؟ آپ جھوٹ بھی بولیں, چور نالے چتر وہ سنا کرتے تھے, لیکن اس کیس میں تو بالکل کھل کے سامنے آ گیا کہ چوری اور سینہ زوری بھی کر رہے ہیں اور اترا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے محمود رشید صاحب آپ کی بات پہنچے. قیوم سمرو صاحب آپ بتائیے گا, آج جو ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ سپریم کورٹ کے باہر جو آج بہت ہی زور و شور سے تقریریں کی گئی, 8 وزراء جو ہے وہاں پر لیگی رہنما جو ہے وہاں پہ تقریریں کر رہے تھے, کیا مسلم لیگ نون کی ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے؟ آج جو عدالت میں اندر جو کارروائی ہوئی, جو ان سے سوالات پوچھے گئے اور بہت سارے سوالات کیے گئے اور جو دلائل وہاں سے دیے گئے اس پر ایک اور سوال اٹھتا چلا گیا, اور اس کے بعد آخر میں عظمت شیخ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ منی ٹریل اور کاروبار جو ہے شروع کرنے کے حوالے سے بھی دلائل دیے جائیں گے, کب دیے جائیں گے, یہاں تک بھی بات آ گئی. مشکلات بڑھتی جا رہی ہے نون لیگ کی, مشکل میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آج تھوڑا ڈیفرنٹ زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جتنے بھی منسٹر آج چیخ کر کے اور چلا کر کے جو باتیں کر رہے تھے, یہ دراصل یہ دکھاؤ تھا. اندر میں یہ سارے خوش ہو رہے ہیں اور ان کو احساس ہونے لگا ہے کہ اب شریف خاندان پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہوتا ہوا جا رہا ہے اور پنجاب کی اجارہ داری اب شریف خاندان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. یہ اندر سے بہت مطمئن ہے, بہت خوش ہے, ان کو پتہ ہے کہ اگلی باری ان کی ہوگی. سمرو صاحب یہ اندر کی خبر ہے یا آپ کا تجزیہ ہے؟ نہیں, یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو. یہ اندر سے تمام مسلم لیگی جو سمجھ رہے تھے کہ پچھلے 30 سال سے شریف خاندان کی ایک اجارہ داری تھی اور وہاں پہ ان کی کوئی سے نہیں تھی, ان کے منسٹر بے بس تھے, ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کو ٹائم نہیں ملتا تھا, اب وہ سارے اندر سے نالاں تھے اور خوش نہیں تھے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ عدالت جو ہے ان کے خلاف فیصلہ دے رہی ہے. صاحب زیادہ خوش کون ہے؟ وہ جو سب آئے تھے یہ سارے خوش ہیں جو آئے تھے. میں آپ کو ریکارڈ پہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کی اندر کی خوشی سمائی نہیں جا رہی تھی. یہ اتنے خوشی کے پھولے مار رہے تھے. یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ اس خوشی کو اس انداز میں پیش کر رہے تھے کہ چلو جی میاں صاحب تم تو چلو اچھا ہے, بس ایک جان چھوٹنے والی ہے, کیونکہ اب سپریم کورٹ کے پاس جتنے بھی دلائل آ چکے ہیں وہ اب اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں رہی کہ پاناما لیکس یا مسلسل جھوٹ بولنے کے بعد پرائم منسٹر صاحب اپنی پوزیشن کو برقرار رکھ سکیں گے یا نہیں. میرے بھائی ڈاکٹر رمیش صاحب فرما رہے تھے کہ رمیش کمار صاحب ایک جواب دوں ڈاکٹر رمیش کو, ایک پلیز ایک جواب دوں. رمیش صاحب نے ایک بات کی کہ ہمارے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے, آپ کا دامن داغدار ہو گیا ہے, بلکہ اب تو پورا کا پورا کالا ہو گیا ہے. اب آپ کس داغ نہ ہو, کون سے اس پہ آپ اپنا داغ ڈھونڈ رہے ہیں؟ اب تو کہیں داغ کیا, وہ تو بالکل سیاہ کالا ہو چکا ہے. اب یہ باتیں ختم کرو, اب فیس کرو. پہلی چیز یہ کہ میرین بات سمپل میں یہ ہے, میں دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں. ایک تو عبدالقیوم سمرو صاحب نے بھی وہ شوکت بصرہ کی لسٹ میں آ گیا ہے کہ ایسی نیوزیں دیتا ہے جس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ وہ بھی بولتا ہے کہ ہر پروگرام میں نئی خبر دیتا ہوں. میرے بھائی محمود رشید صاحب نے جو بات کی, مین تو بات اس کی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ثنا گچا کی اور زیر کفالت کی. دیکھیں کسی کے ساتھ رہنا کہ بھائی وہ پرائم منسٹر رمیش کمار صاحب آج تو عدالت نے بھی پوچھا نا کہ باپ کی بات سچی ہے یا بچوں کی بات سچی ہے. آج تو عدالت نے بھی یہی سوال کر دیا نا. دیکھیں بچے جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے اخراجات وغیرہ سارے اپنے خود اٹھاتے ہیں, اگر ان کے ساتھ گھر پہ بھی رہی کہ بھئی میں اپنے ابو کے ساتھ رہتی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے وہ زیر کفالت آ جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے. آج میری بچی اگر اس کی میں نے شادی کر دی اور اس کے ہسبینڈ جو امریکہ میں سیٹل ہو گئے, ان کا گھر میرے ساتھ ہے, اگر وہ ساتھ میں میرے رہتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زیر کفالت آ گئی. آپ ہر چیزوں کو, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ڈاکیومنٹری پروف کے ساتھ جب سپریم کورٹ میں دیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس پے کیا جا رہا ہے, ہر سال اتنی آمدنی ہو رہی ہے, تو وہ سارے ٹیکس آج تو نہیں پے کیے. آج بھی جو 5 سال کے ہم نے ٹیکس دیے, جب 5 سال کے ٹیکس دے رہے ہیں, یہ پاناما کا تو ایشو آ جائے نا, مگر یہ 5 سال کا ٹیکس کیوں دیا؟ تو یہ ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ پرسیپشن, یہ بھی ہے کہ جو مریم صاحبہ کی جانب سے جواب جمع کرایا گیا ہے
वो सुप्रीम कोर्ट को भी कर पाएगा कि नहीं, और अगर शवाहिद के मुताबिक वो साबित नहीं हो सकता तो फिर मरियम साहिबा की साख जो है उसको क्या नुकसान पहुंचेगा कि नहीं। ब्रेक लेनी हमें, आपका बहुत शुक्रिया, आपका महमूद रशीद साहब बहुत शुक्रिया। और अच्छा कयूम सुमर साहब, आप लोग अगले सेगमेंट में हमारे साथ हैं माजरत के साथ। एक ब्रेक लेनी है। एक और अहम मौजू है, वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन आराइश के लिए 11 करोड़ का मंसूबा जो है वो 29 करोड़ तक पहुंच गया है। 6 नए दफातर तामीर किए जाएंगे। ये क्या कुछ हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यही पैनल मौजूद होगा। नाज़रीन, वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम इशू की तरफ हम आपकी नज़र लाएंगे। वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन और आराइश के हवाले से हमने बात की, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले 11 करोड़ का मंसूबा जो कि इस वक्त 29 करोड़ तक पहुंच गया, इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में 6 नए दफातर तामीर किए जाएंगे। पीएम हाउस की इमारत के अंदरूनी और बैरूनी शीशे बुलेट प्रूफ लगाए जाएंगे। चाइना लिफ्ट की जगह VIP वेस्टर्न लिफ्ट लगाई जाएगी, जबकि आम AC की जगह इंतहाई महंगे चिलर्स लगाए जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान में हुकूमत की तरजीहात भी अजीब मनाजिर दिखाई देते हैं। एक तरफ गरीब अस्पताल के फर्श पर मुनासिब इलाज ना होने की वजह से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहा है, तो दूसरी तरफ शाहाना हुकूमत की छाप डाली जा रही है। कहीं धमाका होता है तो एम्बुलेंसेस के ना होने के बायस अमवात ज्यादा हो जाती हैं, तो कहीं गरीब के बच्चे खुले आसमान तले सख्त सर्दी में तालीम हासिल करने पर मजबूर है। और बहुत सौ को तो न इलाज मुयस्सर है न तालीम, बल्कि शायद सांस देने के अलावा और कुछ भी नहीं जो अरबाब इख्तियार ने छोड़ा हो, जिस पर टैक्स न लगा दिया गया हो। असल तस्वीर तो कुछ यूं है कि घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद महमूद रशीद साहब, हमारे साथ मौजूद है रमेश कुमार साहब और कयूम सुमर साहब। महमूद रशीद साहब, पहले तो आप जरा इस पर कमेंट कर दीजिएगा। जरूरत थी? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, पहले से ही एक PM हाउस मौजूद है हमारे पास, मजीद एक्सटेंशन और इतना खर्चा। देखिए, ये माइंडसेट की बात है और मैं समझता हूँ कि ये शरीफ बरादरान का जो जहन है ये बादशाहत की तरफ गामज़न है बड़ी तेज़ी के साथ। और जैसे आपने कहा कि इस मुल्क के अंदर करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 60% लोगों को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं, 40% लोग जो हैं ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन हालात के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये बहुत अमीर लोग हैं, अपनी गिरा से जो मर्जी करें, लेकिन आवाम की खून पसीने की कमाई से आप ये 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम लगा दें। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस का मामला नहीं, चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर आप देख लें 6 कैंप ऑफिस हैं। पूरे साल का बजट पंजाब असेंबली ने पास किया था 42 करोड़ 30 लाख रुपया। 6 माह के अंदर पूरे साल का बजट खर्च करने के बाद 29 करोड़ 50 लाख रुपया मजीद जारी करवा लिया, यानी 72 करोड़ रुपया 6 महीने के अंदर। ये जो खादमे आला हैं जो सादगी का दर्श देते हैं, गुड गवर्नेंस का हर वक्त दुहाइयां देते हैं, और आप रोजाना पे निकालें ये 12 करोड़ महीने का है, 40 लाख रुपया रोज का। यानी वजीर आला पंजाब 40 लाख रुपया रोज का खर्च कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो गरीब और मजदूर का नाम लेकर और उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाकर इक्तदार में आते हैं, और फिर जिस तरह से बेदरेग ये अपना जाती माल समझकर लुटाते हैं, ये अल्लाह की पकड़ में भी आएंगे। और आवाम भी देख रहे हैं कि यहां पर जो अस्पतालों का हाल है, पूरे मुल्क में देख लेना जी कि गरीब किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। क्या इसके बगैर गुजारा नहीं था कि ये आप इंपोर्टेड जो है वो महंगे लगवाएं, और आपकी जान बड़ी जो है ना उसको खतरा है कि आप बुलेट प्रूफ शीशे आप अपने महल के अंदर भी लगाएं, जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी। ये टोटल गलत है। हम इसको कंडेम करते हैं और अफसोस का इजहार करते हैं और इस पर एहतजाज भी करते हैं। अच्छा महमूद रशीद साहब, यहाँ सवाल ये भी है ना कि कोई कानून नहीं मौजूद, कोई तरीकाकार नहीं राइज कि इतना खर्च किया जा सकता है, यूं आप जवाबदेह हैं, इससे ज्यादा आप खर्च करेंगे तो यहाँ पे आप जवाबदेह हैं, यहाँ आपसे सवाल किया जाएगा, कोई फॉरम नहीं है। बिल्कुल कानून है, लेकिन इस कानून को वायलेट करते हैं ना ये। बस बजट एक चीज होती है जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल होती है, उसके अंदर आप कहते हैं जी 6 माह के अंदर ये वजीर आजम, ये वजीर आला, इनके ये खर्चे हैं। अब आप वो सारे खर्चे उड़ा लें जो आपका बजट है, और उसके बाद सप्लीमेंट्री में लाके ये चुप करके पास करवा लेंगे। और अददी अक्सरियत इनके पास है। अददी अक्सरियत की बुनियाद, इखलाकी कदरें तो अब खत्म हो गई हैं। अददी अक्सरियत के बुनियाद पर ये बुलडोज कर देंगे अपोजिशन की हर चीज को, और वो सब चीज हाँ जी पास है, ये रमेश कुमार भाई जैसे सारे हाथ खड़े कर देंगे और आंखों पे पट्टी बंधी होगी
کہ کیا ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں, کسی کی جرت نہیں, مجال نہیں ہے. تو کوئی ڈر نہیں ہے انہیں اگلے الیکشن میں ان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا؟ اگلے جہان کا ڈر شاید انہیں آ جائے تو آ جائے, ورنہ انہیں کوئی ڈر نہیں. قیوم سمرو صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, پرائیورٹیز, اورنج ٹرین, میٹرو بس, عوام غریب, بے حال بدحال, ہسپتالوں میں بیڈ نہیں, ایمبولینسز نہیں, اور اس کے باوجود اتنا خرچہ 30 کروڑ, پتہ نہیں کتنی ایمبولینسز آ جاتی, کتنے لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ بچ جاتی. ویسے میرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سائیکالوجیکل ایک گیم ہے, کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا اس کا پورا خاندان قطری شہزادوں سے یا عربی شہزادوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. ان کا رہن سہن اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, یہ کوشش کرتے ہیں, ڈپریشن کے مریض ہیں, کہ ہم بھی اسی طرح اپنا شو کریں, دکھائیں کہ جی ہم بھی یہی, یا تو ان کا مودی ہاؤس رائیونڈ والا دیکھیں, وہ بھی اسی انداز میں بنایا گیا, اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی اسی طرح بنانے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ عوام کے لیے نہیں, یہ ان کو دکھانے کے لیے, کیونکہ ان کا تو تقابلی جائزہ لیں تو ان کے ساتھ ہے, عوام کے ساتھ تو اپنے آپ کو کمپیئر ہی نہیں کرتے نا, تو اس لیے ان کی ایک یہ سوچ ہے. دوسری بات یہاں پہ جو اس سے زیادہ اہم کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یہ کیوں بڑھا رہے ہیں, کہ ایک پرائم منسٹر تو نہیں ہے, وہاں 3-4 پرائم منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے جو فنکشنل ہیں, تو یقیناً ان کو بھی بڑی جگہ چاہیے, ان کے بھی ناز نخرے اٹھانے چاہیے, ان کو بھی وہاں بیٹھنا چاہیے, ان کے لیے بھی جو ہے اتنا عیاشی کا سامان پیدا کرنا چاہیے. تو وہ جب پرائم منسٹر ہاؤس میں 3 پرائم منسٹر ہوں گے تو ان کی جگہ بڑھے گی اور ڈیمانڈ بھی بڑھے گی. اور تیسری بات, اب یہ مذاق جس طرح کہتے ہیں, ان کو یہ گھر بنانے دو, انشاءاللہ 2017-18 میں اس گھر میں نصیب ان کو نہیں ہوگا, یہاں بیٹھنا ان کا نصیب نہیں ہوگا. رمیش کمار صاحب, یہ ان کو گھر بنانے رمیش کمار صاحب آپ اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں, ان کی باتوں کا جواب بھی دے دیں. پہلے اتنے الزامات ہیں, ابھی تو پیناما کا کیس جو ہے وہ بھی ابھی زیر سماعت ہے, اور اس کے بعد یہ اس طرح کے الزامات, اکاؤنٹیبلٹی, کوئی مطلب جواب نہیں دیں گے. یہ 30 کروڑ روپے یہ عوام کا پیسہ ہے نا. میرین, اب میں میرے دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ جواب دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ جیسے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی, ہماری گورنمنٹ آئی, ہر سال ہم نے 20% پرائم منسٹر ہاؤس کی بجٹ کرٹیل کے مائنس کی ہے, ڈسکریشنری پاور ہم نے ختم کیے ہیں. آپ وہ پیپلز پارٹی آج جو کہہ رہی ہے جس کی اربوں روپے میں بجٹ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی ہوتی تھی, ہم نے ختم کر کے اس کو مائنس کیا ہے. اس کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کرٹیسائز کرنا چاہیے. دوسری چیز, بات کی گئی کہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ سب کو پتا ہے کہ 2018 میں ہمیں ہی نصیب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو دوبارہ یہ عہدہ نصیب ہو رہا ہے, جس کی بخلاہٹ کا شکار ہے. تب آپ جو ہے نا وہ سارے مل کے رمیش کمار صاحب, اگر اتنی ادھر بچت کی تھی تو کیا جسٹیفائڈ ہے کہ اب 30 کروڑ روپیہ آلریڈی بنے ہوئے پی ایم ہاؤس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے لگا دیا جائے؟ ابھی تو بہت سے مدعے کھڑے ہیں نا, ہاسپٹلز کے مسائل کھڑے, ایمبولینسز کے مسائل کھڑے ہیں, آپ لوگ پیسے کی کمی کا گلہ شکوہ تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں, تو یہاں کروڑوں کی خرچیاں کیا یہ جائز ہے؟ میں بالکل یہ کہتا ہوں, میں اس چیز کے اوپر آتا ہوں. بات کی گئی اخراجات کی, پنجاب 4 گنا منس تینوں صوبوں کو ملائیں, پنجاب زیادہ بڑا صوبہ ہے. آپ تینوں صوبوں کے چیف منسٹر ہاؤس کے خرچے دیکھیں, پنجاب کے دیکھیں, آدھے سے بھی آپ کو کم ملیں گے. بات کی گئی رمیش کمار صاحب, یہ بتائیے جسٹیفائڈ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں رمیش, آپ غلط بیانی نہ کریں گے, آپ شخص کے مطابق بات کریں. میں آپ کو چیلنج محمود الحسن صاحب, اس کو واپس جانا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے, بیچارے کی نوکری لگی ہوئی ہے, وہ اپنی نوکری تو ضائع نہیں کرے گا, اس کو بات کرنے دو, اس کی نوکری لگی ہوئی ہے, اس کا دال دلیا اسی پہ چلتا ہے, تو اس کو بات کرنے دو. جو سی ایم ہاؤس ہے KPK میں, وہ تو ہم نے خود بھی دیکھا ہوا ہے, وہ اس قدر شہانہ ہرگز نہیں ہے. بات فیکٹس اینڈ فگرز میں کریں گے ہم. دیکھیں وہ اب ایسے جواب دینا ہے نا تو بیچ میں جواب دیں گے. محمود صاحب سوبر بندے ہیں, تو اس وجہ سے ایسے نہیں, وہ اپنی بات پہ بھلی بات کریں. بات سمپل میں یہ ہے کہ کہا گیا ہمارے دو قائد ایک ہی ہے, میاں محمد نواز شریف. رمیش کمار صاحب, میرا سوال لے لیجئے, کیا ایسا نہیں ہے جو 30 کروڑ روپے اس پہ مزید خرچ کرنے کی ہم بات کریں, یہ فیکٹ صحیح ہیں کہ نہیں, آپ مانتے ہیں کہ نہیں, یہ تو بتا دینا. میں اس کے اوپر آتا ہوں. مجھے پہلے قیوم سمرو کو جواب دینے دیں. 4 چیف منسٹر کا یہاں پہ سندھ میں سسٹم ہے کہ 4 جگہ سے جو انسٹرکشن ملتی ہے, چیف سیکریٹری بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ایک ہی قائد ہے اور ایک ہی لیڈر ہے, اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. پرائم منسٹر کتنے فالو کرتے ہیں, پرائم منسٹر کتنے پرائم منسٹر ہاؤس میں, آپ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں, آپ بات کی طرف آئیں نا, آپ اصل حقائق کی طرف آئیں. اچھا, مریم صاحبہ بھی پرائم منسٹر ہے, فواد صاحب بھی پرائم منسٹر ہے, میاں نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر ہے. پہلے اگر سیکیورٹی کے حوالے سے اگر پہلے لیڈ گلاس نہیں تھا, بلیٹ پروف گلاس نہیں تھا,
ایجنسیز نے کہا کہ یہاں پہ سیکورٹی کے حوالے سے آپ بلیٹ پروف گلاس لگائیں، ہم اس کے لیے منع نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ جو چیزیں بڑھائی گئی ہیں اور باہر سے منگا کے لفٹ بھی لگائیں، یہ بھی کہا گیا تھا سیکیورٹی کے حوالے سے. دیکھیں اگر اس کے اندر کوئی بھی چینج آئی ہے قانون کے دائرے میں آئی ہوگی، تھرو پروسیس آئی ہوگی، وداؤٹ پروسیس. رمیش کمار صاحب یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ قانون کے دائرے میں یہ چلرز، یہ اخراجات قانون کے دائرے میں چلے. بلٹ پروف شیشے تو سمجھ آتے ہیں، لیکن یہ جو باقی کے اخراجات ہیں ذہن دماغ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ جو آلریڈی موجود وزیراعظم ہاؤس تھا اس کے اندر ہی بلٹ پروف شیشے لگا لیے جاتے. دیکھیں عوام کا سوال ہے، ہمارے پیسے ہمارا ٹیکس کٹتا ہے، ہم پیسے دیتے ہیں. میرین میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آرام دہ چیزوں کے لیے پرائم منسٹر 1 روپیہ خرچہ کرنے نہیں دے گا. آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایسی مس انفارمیشن ہو کہ یہ چیزیں چلر لگانے سے اور یہ آرام دہ چیزیں بنانے کی وجہ سے خرچہ بڑھ رہا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں پی ایم صاحب کو نزدیک سے جانتا ہوں. کیا پرائم منسٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں، میرا ایک سوال ہے، کیا محترم پرائم منسٹر صاحب ایک جھگی میں رہتے ہیں؟ کیا محترم پرائم منسٹر صاحب جو بھی آرام کی باتیں ہیں وہ ساری سہولیت انہوں نے واپس لی ہوئی ہیں؟ کیا یہ بات کر رہے ہیں رمیش صاحب؟ کس کو قوم کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں غلط بیانی کر رہے ہو؟ آپ اس طرح حد تک بات کریں کہ جو حد تک آپ کو اجازت دے. آپ بالکل آؤٹ آف دا وے جا کر پرائم منسٹر صاحب کو دفاع کر رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے. آپ سچ بات کریں کہ یہ ہمارے پرابلم سے ہم کریں گے. کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پہلی چیز یہ میرین تھوڑا سا عبد القیوم میرے بھائی ہے، میں چپ ہو گیا. آپ بات کر رہی تھی، آپ بات پوری کریں، میں نے آپ کو جواب دیا. جی رمیش کمار صاحب مجھے بتائیں میرین کا کوسچن کیا ہے، مجھے کوسچن لینے دیں. جی نہیں آپ مجھے کوسچن بتائیں. میں نے کوسچن ہی نہیں سنا آپ کا کیونکہ قیوم صاحب کی باتیں آ رہی تھی. آپ مجھے بتائیں، رمیش کمار صاحب سوال نہیں تھا، سوال تو ہمارا ایک ہی تھا آغاز میں، وہی آخر تک ہمارا سوال تھا کہ کیا ہمارے حالات جو ہے اس بات کا ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس قدر خرچے کریں، وہ بھی پی ایم ہاؤس کے اوپر. ہم اپنی عوام کی غربت کو نہیں دیکھتے. اور آپ نے تو یہی کہہ دیا کہ ہمارے فیکٹس ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم یہ جو چلرز ان سب کی باتیں کر رہے ہیں وہی ٹھیک نہیں ہے. ہم تو فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے باتوں کو ڈسٹارٹ نہ کریں اور اصل بات کی طرف. لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا، میرین یہ قرضہ لیں گے، یہ پھر دوبارہ قرضہ لیں گے، ان کو کیا پرواہ ہے؟ قرضہ لیں گے. بہت شکریہ قیوم سمرہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. محمود رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم تو سوال اٹھاتے رہیں گے اور ہم ضرور سوال اٹھائیں گے کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے. عوام کی صحت پر خرچ نہیں ہوتا، عوام کی تعلیم پہ خرچ نہیں ہوتا. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ سانس لینے کے علاوہ کوئی چیز بھی اس عوام کو میسر نہیں ہے، تو پھر اس قدر اخراجات، وہ بھی اس پی ایم ہاؤس پر جو پہلے ہی بنا ہوا ہے، بڑا ہی خوبصورت بنا ہوا ہے. لیکن چلے یہ ہماری پرائیورٹیز ہے ہماری حکومت کی. بریک لینی ہے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم مردم شماری کے حوالے سے بات کریں گے. ملک میں بلا کر مردم شماری کے انعقاد کے آثار نظر آنے شروع ہو چکے ہیں، اس پر بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. ملک میں مردم شماری کے انعقاد کے آثار نظر آنے شروع ہو چکے ہیں. جیسا کہ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا آپ کو، پاکستان میں پچھلی مردم شماری نون لیگ کے گزشتہ دور حکومت کے دوران 1998 میں کروائی گئی تھی. اب آئین کے مطابق ملک میں ہر 10 سال کے بعد مردم شماری کروانا لازمی ہوتی ہے، لیکن 18 برس گزرنے کے باوجود ابھی تک حکومت مردم شماری کے انعقاد کی تیاریاں ہی کر رہی ہے. اب سندھ حکومت نے اپنے صوبے میں مردم شماری کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ دیگر صوبائی حکومتوں کی جانب سے مردم شماری کے انعقاد کے حتمی شیڈول کا اعلان ہونا باقی ہے. گزشتہ برس شماریات کے ڈی جی آصف باجوہ نے یہ انکشاف کیا تھا کہ نادا اسٹیٹسٹک بیورو کے پاس پاکستان میں بسنے والے 7 کروڑ افراد کا کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے. حکومت کی جانب سے مرتب کیے گئے تمام اعداد و شمار اندازوں پر مبنی ہے. مردم شماری کیسے کی جائے گی، اس کے سیاست پر اثرات کیا ہوں گے اور بجٹ اور دیگر معاملات کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس سب پر ہم بات کریں گے ہمارے اس سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب اللہ کاکڑ صاحب، اسپوکس پرسن ڈسٹرکٹ ڈویژن آف پاکستان، اور ہمارے ساتھ ہیں قوت دلشاد صاحب، فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان. قوت دلشاد صاحب، پہلے تو آپ بتائیے گا مردم شماری جو ہے جس کے حوالے سے کافی ایک حجت دکھائی جاتی ہے، مسلسل پینڈنگ جا رہا ہے یہ معاملہ، کیا اس کے اثرات ہوں گے آنے والے الیکشن پہ؟ یہ ہو جاتی ہے وقت پر اگر تو؟ جی اصولی طور پر جیسے آپ نے انٹروڈکشن ریمارکس میں بات کہی ہے، مردم شماری ایک بہت امپورٹنٹ ہے اس معاملے کے تحت کہ الیکشن جو ہوتے ہیں ہر 10 سال کے بعد سینسز کروانا یہ ایک قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے. اب 2002 میں مردم شماری 98 کی بیس پر حلقہ بندی کی گئی اور حلقہ بندی کی بنیاد پر 2008 کے انتخابات ہوئے.
لیکن بدقسمتی سے وہ 2009 میں مردم شماری ڈیو تھی، وہ ہماری سابقہ حکومت بھی اور موجودہ حکومت کی ایک خاص حکمت عملی کے تحت، میں یہ کہوں گا بڑی پر اسراریت کے حوالے سے انہوں نے اس کو ڈیلے کیا، التوا میں ڈال دیا، چلے گئے اور مختلف لیت و لال کا مظاہرہ کیا۔ اب 2013 میں جو بے قاعدگی بے اجازگی ہوئی انتخابات میں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو حلقہ بندی جو 2002 کی بنیاد پر کروائی گئی تھی، اس کے مطابق جب انہوں نے اپنے انتخابی فریستیں از سر نو مرتب کی، اس میں گڑبڑ ہو گئی۔ پولنگ سٹیشن، پولنگ سکیم، اس میں جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ اسٹریٹجی نہیں بن سکی، جس کی بنا پر بے قاعدگی بے ضابطگیاں ہوئیں، اور ظاہر ملک کے اندر بڑے ہنگامہ رائی بھی ہوئی، بعض پارٹیوں نے اس پہ باقاعدہ دھرنے بھی دیے اور احتجاج بھی کیا۔ اب یہ جو 2018 کے انتخابات کے لیے جو مردم شماری ہوگی وہ بہت ضروری ہے۔ 2018 کے انتخابات نہیں ہو سکتے اگر یہ مردم شماری کا جو ہے مرحلہ مکمل نہ ہوا۔ اب مردم شماری کا جو ہم نے سابقہ دور میں دیکھا بھی ہے، اور آصف باجوہ صاحب بڑے کمپیٹنٹ ہیں، اس کے انچارج ہیں، سینسس کمشنر ہیں، تو وہ ہمیں ان پر بڑا اعتماد ہے، مجھے اصولی طور پر بڑے اچھا وہ کام کریں، لیکن انہیں بڑی فیسلٹی نہیں دی گئی۔ اب 2018 کے انتخابات میں رہ گیا تقریباً 1.25 سال۔ اب مردم شماری کے نوٹیفیکیشن کے بعد جب نوٹیفیکیشن ہوگا، اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندیاں کروانی ہیں، اور حلقہ بندیوں کا آپریشن تقریباً 6 ماہ لگتا ہے، اور 6 مہینے کے بعد اس کی روشنی میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے انتخابی فریستیں از سر نو مرتب کرنی پڑے گی، اور جب حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی تو پھر یہ دیہی اور شہری علاقے جو ہماری سیاسی پارٹیوں کو تو ادراک ہی نہیں ہے، خواہ وہ انتخابی اصلاحات کمیٹی میں بیٹھیں یا کہیں بھی بیٹھے، انہیں پڑھنا تو آتا نہیں ہے، الیکشن لا وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب سب سے بڑی اہم بات یہ ہو جائے گی کہ رورل ایریا اور اس کے ساتھ ساتھ اربن، اس کا فیصلہ کرنا ہے، یہ ہوگا حلقہ بندیوں کے بعد۔ ہماری آبادیاں جو ہیں وہ رورل سے اربن میں آ گئی ہیں، شہری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، رورل کم ہوتی جا رہی ہیں، اس کا بھی نوٹیفیکیشن ہونا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کی شکل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے از سر نو اپنی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں جو ہیں اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ نشستیں وہی رہیں گی، بڑھیں گے نہیں، لیکن وہ دیکھیں گے کہ جو علاقے دیہی علاقے اور شہری میں آگے ہیں تو وہ شہری نشستیں بڑھائی جائیں گی، اور دیہی جو ہے دیہاتی کم ہو جائیں گی۔ آپ نے ذکر کیا حلقہ بندیوں کا بھی، اور یہ حلقہ بندیاں ہیں، اس کی وجہ سے بہت کنٹروورشل ہوا تھا یہ معاملہ، یہ مردم شماری کا، بہت سی ریزرویشنز ہیں پارٹیز کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ حلقہ بندیوں کی وجہ سے جو ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں ان کی جو سٹینڈنگ ہے ڈیفرنٹ ایریاز میں، چونکہ وہ متاثر ہوگی، تو پھر یہ عمل مردم شماری کا اس سال کے آخر تک مکمل ہو پائے گا؟ نہیں، میری بات یہ کہ ابھی تو 15 مارچ سے لے کر شروع کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو ایک نقطہ نظر ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ تقریباً ماضی میں 2 سال کا عرصہ لگتا ہے اگر صحیح طریقے سے مردم شماری ہو۔ اس میں باقاعدہ ظاہر ہے وہ پٹیشنیں بھی جائیں گی، ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، اس میں بہت سی ہماری آبادی کے مسئلے پر بڑے اس میں متنازع مسائل حل کرنے ہوں گے، وہ تمام فیصلے کورٹس کرے گی۔ اب یہ 1998 میں جو مردم شماری ہوئی وہ 2 سال کے بعد اس کا رزلٹ آیا، اور 2000 میں اس کے بعد الیکشن بہت ہی مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک تو صرف سندھ حکومت نے وقت دیا ہے، تاریخ کا اعلان کیا ہے، باقی جو حکومتیں انہوں نے تو ابھی اعلان کرنا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ 2 سال کا وقت لگے گا، تو پھر تو یہ ممکن ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور یہ بھی بتا دیجئے جو ابھی تک پھر حکومتیں قائم ہوئی، یہ جو 18 برس سے نہیں ہوئی مردم شماری، تو پھر یہ تمام حکومتیں جو ہیں یہ غیر آئینی تھیں؟ نہیں، دیکھیں الیکشن کمیشن پاکستان کو تو اب جو انتخابی اصلاحات کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو بے بس کر دیا، اس کے تمام اختیارات ہی محدود کر دیے گئے۔ بہت سی رپورٹیں آ رہی ہیں، اس پہ بڑے تحفظات ہیں، جب کبھی پروگرام آپ کریں گے ہم اس پر ڈیٹیل آپ کو اعتماد میں لے کر بات کر جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مردم شماری ہے یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہے، اس میں بڑی بلوچستان کے مسائل ہیں، کراچی کے مسائل ہیں۔ اب کراچی میں صوبائی گورنمنٹ نے ایک نیا کام کیا، انہوں نے یہ کہا مردم شماری کے حوالے 2 فارم ڈیوائز کر دیے کہ ہم وہاں جب مردم شماری کریں گے ایک گھر میں 1 کچن ہے تو وہ 1 فیملی تصور کی جائے گی، اگر 2 کچن ہیں تو 2 فیملی تصور کی جائے گی۔ یہ بھی ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیا کنٹروورشل۔ کراچی میں بہت سی فیملی ایسی ہیں کہ جو کہ مشترکہ جوائنٹ فیملی ہے، کچن تو ایک ہی ہے لیکن 10 فیملی ہمارے رہتی ہیں، تو یہ بھی انہوں نے ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا۔ کل صوبائی گورنمنٹ نے بڑے اہم منسٹر ہیں، 2 منسٹروں نے بیان جاری کر دیا۔ تو یہ مسائل سے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ہماری نظر میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ اس کو پایا تکمیل تک جائیں گے۔ جہاں تک ہمارے سینسس ڈپارٹمنٹ ہے، جو شماریت ڈویژن ہے، وہ کام ٹھیک کر رہا ہے، وہ تو اپنے قانون مطابق کر رہا ہے، انہوں نے 2 سال پہلے سے تیاری مکمل کی ہوئی تھی، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہدایت جاری کی ہے
اس کی روشنی میں جب یہ آگے بڑھیں گے تو پھر ٹیچر کا مسائل ہے جن کا کہ آپ قوت ارشاد صاحب ذکر کر رہے ہیں. 2 سال کا وقت درکار ہے اور جو ابھی پوائنٹس رکھ دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے جیسے کہ آپ نے بتایا تو وہ تو بہت ہی ایک عجیب و غریب سی سچویشن کریٹ ہوگی. آپ کا بہت شکریہ, موضوع پر اپڈیٹ بھی کیا آپ نے, ہمیں آگاہی دی اس حوالے سے. ہمارے ساتھ حبیب اللہ کاکڑ صاحب بھی موجود ہے, اسپوکس پرسن اسٹیٹسٹک ڈویژن آف پاکستان. حبیب اللہ کاکڑ صاحب آپ بتائیے گا, ابھی جو یہ سب باتیں کی قوت ارشاد صاحب نے, ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے کیا مشکل نہیں ہو جائے گا مردم شماری کرانا ود ان دس ٹائم 2018 الیکشن سے پہلے اور جو اب بیچ میں پوائنٹس رکھ دیے گئے ہیں کہ ایک کچن ہے تو وہ ایک خاندان تصور کیا جائے گا, اس کے ساتھ کس قدر ویلڈ ہوگی یہ سینسس جو ہوگا پھر اور اس کے نتیجے میں جو ریزلٹس آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی آپ کا اس پروگرام میں بلانے کا. ایک تو تھوڑی سی میری نام کی تصحیح کر لیں کہ حبیب اللہ خٹک میرا نام ہے, کاکڑ نہیں ہے. معذرت. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آپ نے اپنے ابتدائیہ میں یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی 10 سال بعد مردم شماری ہونی ہے, تو ایسی کانسٹیٹیوشن میں کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. وہاں پہ صرف فیڈرل لیجسلیشن میں لفظ سینسس لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, اور ٹریڈیشنل ایک میتھڈالوجی ہے کہ جی ہر 10 سال بعد. انٹرنیشنل پریکٹس ہے کہ جی 10 سال بعد ملک انٹرنیشنل پریکٹس تو ہے نا حبیب اللہ صاحب, ضروری بھی ہے, پلاننگ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ 10 سال کے اندر آپ کرائیں, 10 سال کے اندر آبادی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. جی بالکل ہے, انٹرنیشنل پریکٹس ہے. اور اسی حوالے سے ہماری جو 4 مردم شماریاں شروع میں ہو چکی ہیں 1951, 61, 72, 81, وہ ساری اسی حوالے سے تھی کہ وہ 10 سال کی پریکٹس کو کنٹینیو کیا ہوا تھا. لیکن پھر بعد میں 1998 والی جو 91 میں ہونی تھی کچھ وجوہات کی وجہ سے, پھر 2008 میں جو ہونی تھی وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے, اور اویلیبلٹی اس کو کریڈیبلٹی کا عنصر دینے کے لیے ایک نیوٹرل امپائر کے طور پہ آرمی کو ساتھ ملانا تھا. یہ فیصلہ CCI لیول پہ ہوا تھا کہ جو ماڈل 1998 میں 1998 میں آپ نے اڈاپٹ کیا کہ سینسس شوڈ بی انڈرٹیکن ود دی اسسٹنس آف آرم فورسز, تو ان کی اویلیبلٹی کو ہم لوگ مینج کرتے رہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ملکی جو حالات تھے سیکیورٹی کے ضرب عضب, اور دوسری جو آپ ملکی حالات کی اور سیکیورٹی کی بات کریں حبیب اللہ صاحب, تو آپ ہی کے ڈی جی جو ہے آصف باجوہ صاحب, انہوں نے یہ کہا تھا کہ 7 کروڑ لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, وہ نادرہ کے حوالے سے بات ہوئی, وہ بات نادرہ کے حوالے سے مردم شماری کی بات کریں نا, ہم مردم شماری کی بات کریں نا. اگر مردم شماری ہوگی 7 کروڑ افراد جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں موجود, تو پھر مردم شماری جو ہے وہ جو ہوگی تو وہ کیا ہوگی, اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ ریزلٹ جی 1998 کی مردم شماری میں بھی جب ہوئے اور آرمی کے ساتھ نگرانی میں ہوئے, تو انٹرنیشنلی 4 پروونسز اور AJK GB کی گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ جی وہ 4 پروونسز پلس 2 ایریا گورنمنٹس کی ان کی کانفیڈنس کو لے کے, اور تمام جو انتظامات ہیں اور وہ نیوٹرل آبزرور والی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پوری کر کے. حبیب اللہ صاحب, تو جو فوجی اہلکار جتنے کہا جا رہے ہیں اتنے کیا دستیاب ہو پائیں گے, اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر کیا یہ پروسیجر پراپرلی ایگزیکیوٹ ہو سکے گا؟ طریقہ کار کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے. جی بتاتا ہوں میں کہ جی جو ہمیں بیسیکلی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمارا ملک جو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا چھوٹے چھوٹے سینسس بلاکس میں, جن کو 250-300 گھروں پہ مشتمل ہم نے ایک بلاک بنایا تھا, تو وہ ہماری جو فگر تھی 1,68,120 سینسس بلاک تھے. ہمارے جو پچھلے پروسیجر ہوا کرتے تھے کہ ایک سیولین انیمریٹر کے ساتھ ایک آرمی انیمریٹر پلس سیکیورٹی کے انتظامات, تو اس طرح ملا کے جو ٹوٹل بھی پاسبل. کوئک آنسر چاہیے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. پاسبل تو اب اس کو مینج کیا ہم نے فیزز کے پوائنٹ آف ویو سے. مینج کریں گے. ٹھیک ہے حبیب اللہ صاحب, آپ کی بات پہنچی, پروگرام کا وقت ہے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آج کا ختم ہوا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی دعا میں